रुबीना की 3 बेटियां थीं और वो शौहर से कहती कि मुझे पैसे भेजो, मैंने बच्चियों की स्कूल की फीस देनी है। नंद ने देखा तो कहने लगी, अम्मा बच्चियों को गवर्नमेंट स्कूल भेजो और मेरे बेटों को प्राइवेट पढ़ा दो, जिन्होंने कल को कमा कर देना है। तो अम्मा ने रुबीना की बच्चियों को गवर्नमेंट स्कूल भेज दिया और बेटी के बच्चों को प्राइवेट पढ़ाने लगी। रुबीना की बच्चियां मट्टी से धुली हुई घर आती और कहती, मामा मास्टर बहुत मारते हैं। तो रुबीना ने सास से कहा कि वो बच्चियों को गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाएगी। तो सास और नंद ने इसे बहुत मारा और बच्चियों का स्कूल छुड़वा दिया कि अचानक कुछ दिन बाद रुबीना का शौहर लौट आया तो सामने का मंजर देखकर इसकी रूह लरस गई। सिकंदर का दुबई से फ़ोन आया हुआ था। पूरे घर में एक हलचल सी मची थी। किचन में काम करती हुई रुबीना जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी ताकि लाइन कटने से पहले वो भी शौहर से 2 बातें कर ले। घर भर के लोग अपनी अपनी फरमाइशी लिस्ट गिनवा रहे थे, मगर रुबीना को कोई एतराज़ नहीं था। रुबीना तौलिए से हाथ पोंछती हुई किचन से बाहर निकली तो सामने फ़ोन का क्रैडल हाथ में थामे इसकी नंद खड़ी थी। भाई मुझे तो सोने की 2 चूड़ियाँ चाहिए, बिल्कुल वैसी ही जैसे आपने मुझे मेरे बेटे अरसल की पैदाइश पर बनवा कर दी थीं। अब 2 बेटों की माँ हूँ, मैं खाली हाथ लेकर घूमती हुई अच्छी थोड़ी लगती हूँ। नाज से कहते हुए नौरीन अपने भाई से फरमाइश कर रही थी। रुबीना मुस्कुरा दी। इसकी फरमाइशी लिस्ट मुकम्मल हुई तो इसने फ़ोन मुंह बनाकर रुबीना के हाथ में थमा दिया। रुबीना ने मुस्कुराते हुए फ़ोन इसके हाथ से ले लिया। दूसरी जानिब सिकंदर इसकी और बच्चियों की ज़रूरतों के मुतालिक पूछने लगा। रुबीना कुछ देर तो खामोश रही क्योंकि घर के अखराजात का तो पहले ही सिकंदर को पता था, मगर फिर आखिर वो कुछ सोचकर कहने लगी, सिकंदर, बच्चियां बड़ी हो रही हैं और अभी तक मैंने इनके स्कूल का कुछ नहीं किया। सारा दिन गलियों में खेलती हैं। मैं एक प्राइवेट स्कूल का पता करके आई हूँ, बहुत अच्छा स्कूल है। वहाँ का माहौल भी बहुत मुनासिब है। इतने अच्छे और आला टीचर्स वहाँ पढ़ाने आते हैं कि मेरा तो दिल चाह रहा है कि आज ही दोनों बेटियों का वहाँ एडमिशन करवा दूँ, लेकिन वहाँ की फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। मैं आपसे फ़ीस का ही कहने लगी थी। रुबीना ने अटक अटक कर सिकंदर से कहा तो दूसरी जानिब सिकंदर यकदम जैसे खुश हो गया। तुमने बहुत अच्छा किया रुबीना, जो अच्छे प्राइवेट स्कूल का पता करके आई हो। मैं आखिर यहाँ कमाने आया ही किस लिए हूँ। हमारी दोनों बेटियों का मुस्तकबिल संवर जाएगा। मैं कल ही तुम्हें फ़ीस के पैसे भेज दूँगा। एडमिशन भी कराओ और बच्चियों की जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं सब लेकर दो। मैं चाहता हूँ मेरी बच्चियाँ अच्छे स्कूलों में पढ़ें ताकि इन्हें ज़िंदगी में कभी कोई कमी ना रहे। सिकंदर की बात पर रुबीना पुरएतमाद अंदाज में मुस्कुरा दी। इसे पता था सिकंदर ने इसकी और बेटियों की ज़रूरियात से कभी नज़र नहीं चुराई, मगर रुबीना ये नहीं जानती थी कि दरवाजे के पार खड़ी हुई छुप कर इनकी बातें सुनती नंद इनके जहन में क्या खिचड़ी पक रही है। थोड़े ही दिनों के बाद सिकंदर ने एक लंबी रकम का चेक रुबीना के नाम पर भेज दिया, जो इसने बेटियों के स्कूल के सिलसिले में खर्च करनी थी। रुबीना की दोनों बेटियां बेहद खुश थीं। माँ ने और नंद नौरीन ने जितनी चीज़ें सिकंदर से कही थीं, वो इसने सब बनवा कर भेज दी थीं। किस तरह ये इसने किसी को ना बताया था, क्योंकि वो खुद भी वहाँ मजदूरी ही करता था। सोने की चूड़ियाँ हाथ में पहनकर घुमाते हुए नौरीन इन्हें मुसलसल देखे जा रही थी। रुबीना ने अपनी खाली कलाइयों को देखा, मगर इसे सोने की नहीं, बेटियों की आला तालीम की ख्वाहिश थी। इसलिए इसने खामोशी से रकम को इस सिलसिले में इस्तेमाल करने का सोचा। अगले दिन रुबीना ने दोनों बेटियों को तैयार किया और बैग कंधे पर डालकर कमरे से बाहर निकली। खुदाफिज अम्मी, मैं ज़रा बच्चियों के स्कूल तक जा रही हूँ, इनके एडमिशन के सिलसिले में बात करनी है। रुबीना बाहर निकल रही थी जब नौरीन कमरे से बरामद हुई। अरे भाभी रुकें, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नौरीन फटाफट चादर ओढ़कर तैयार होकर बाहर निकल आई। रुबीना ना चाहते हुए भी इसे अपने साथ ले गई, क्योंकि नौरीन ज़रा लापरवाह किस्म की औरत थी। स्कूल की शानदार बिल्डिंग के सामने जिस वक्त रुबीना रिक्शे से उतरी, नौरीन की आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे भाभी, इतने बड़े स्कूल में आप दाखिला करवाने लगी हैं बेटियों का? ये तो बड़ा ही कोई शानदार स्कूल है। इसकी तो फीस भी बहुत ज़्यादा होगी। इतने पैसे आपने कैसे लिए सिकंदर भाई से? नौरीन की बात पर रुबीना को बेहद बुरा लगा। इसने मुड़कर नौरीन को देखा और कहा, सिकंदर कमाता ही किसके लिए है? दोनों बेटियों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए ही ना, और स्कूल की फीसिस का म्यार नहीं तय करती।
میں نے یہاں کی پڑھائی کے متعلق بھی سن رکھا ہے، بہت اچھی ہے، اور فیس تو ظاہرہ زیادہ ہوگی ہی نا، پرائیویٹ اسکول ہے۔ نورین آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسکول کی بلڈنگ کو دیکھ رہی تھی۔ روبینہ ایڈمن بلڈنگ کی جانب چلی گئی۔ پورے راستے نورین نے اسکول میں نظر آنے والے بچے، ان کے ٹیچرز اور اسکول کے اعلیٰ ماحول کو دیکھا۔ اس کی رال ٹپکنے لگی۔ 2 بیٹے اس کے بھی تھے جن کی تعلیم و تربیت کا اس نے ابھی تک کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کا شوہر دوسرے شہر میں دکان پر کام کرتا تھا اور جتنے پیسے بھیجتا تھا وہ نورین کے کپڑے، جوتوں اور زیور کی خریداری میں ہی خرچ ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد اسے کھانے پینے کا شوق تھا اور ہر دوسرے دن گھر سے باہر آؤٹنگ کرنے کے لیے ماں اور بیٹوں کے ساتھ جاتی تھی۔ ایسے میں اسے یہ خیال بھی نہ آیا تھا کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں کو کسی اچھے اسکول میں پڑھا سکے، لیکن اب اسکول کی شاندار عمارت کو دیکھتے ہوئے اس کے دل میں لالچ آ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی بھابھی کو دیکھا جو بڑے اعتماد کے ساتھ پرنسپل سے باتیں کر رہی تھیں۔ وہ دونوں بیٹیوں کا ایڈمیشن کروانا چاہ رہی تھی۔ اچانک ہی نورین کے اندر نفرت کا ایک ابال سا اٹھا۔ کمائی میرے بھائی کی ہے اور عیش یہ کرے، ایسا تو میں ہونے نہیں دوں گی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اچانک اس نے اپنے پیٹ پر دونوں ہاتھ رکھ لیے اور زور زور سے کرہانے لگی۔ نورین نے وہاں چیخو پکار مچائی کہ آس پاس موجود تمام افراد اکٹھے ہو گئے۔ پرنسپل صاحب نے اسکول میں ہی موجود ڈاکٹر کو فوراً بلا لیا تھا، مگر نورین کو کچھ ہوتا تو پتہ چلتا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میرے پیٹ میں شدید درد ہے، بس جلدی گھر چلیں۔ روبینہ خود بھی گھبرا گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کچھ دوائیاں اسے موقع پر دے دی تھیں، کیونکہ بظاہر تو اسے بھی لگ رہا تھا کہ نورین کو کچھ نہیں ہے۔ روبینہ جیسے تیسے نورین کو لے کر رکشے میں بیٹھی، مگر جیسے ہی گھر کے قریب پہنچی نورین کی حالت بالکل ٹھیک ہو گئی۔ روبینہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس کے بار بار پوچھنے پر بھی نورین نے اسے کچھ نہیں بتایا کہ آخر اسے آفس کے اندر کیا ہوا تھا۔ دونوں بیٹیوں کا ایڈمیشن وہیں کا وہیں رہ گیا۔ روبینہ خاموشی سے گھر واپس آ گئی، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ آج رات کیا تماشا ہونے والا ہے۔ رات روبینہ کچن کا سارا کام سمیٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تو نورین جو ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آف کرنے لگی۔ اماں نے اس کی جانب دیکھا۔ ارے کیا کر رہی ہو؟ اتنا اچھا ڈرامہ آ رہا ہے، دیکھنے تو دو۔ اماں کی بات پر نورین نے منہ بنا لیا۔ ہمیشہ ڈرامہ ہی دیکھتی رہنا، کبھی ڈرامہ کرنے کے بارے میں مت سوچنا۔ اب سنو میری بات۔ روبینہ آج جس اسکول میں گئی تھی وہ اتنا بڑا اور شاندار اسکول ہے کہ وہاں پڑھنے والے بچے خود بخود بڑے بڑے بزنس مین اور ڈاکٹر، انجینئر بن کر نکلتے ہیں۔ اب ذرا مجھے بتاؤ، یہ دونوں بیٹیوں کے اوپر اتنا زیادہ پیسہ لگا کر انہیں اگلے گھر بیاہ دے گی، ہمارا تو سارا پیسہ روپیہ ضائع ہونا ہے۔ آپ ایسا کرو، اس اسکول میں روبینہ کی بیٹیوں کی جگہ میرے 2 بیٹوں کو داخل کروا دو، تاکہ یہ کل کو پڑھ لکھ کر ہمارے کسی کام تو آ سکیں۔ ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے تو کما کر ہمیں ہی لا کر دیں گے نا، بیٹیوں کی طرح دوسرے گھروں میں تو نہیں لے جائیں گے۔ نورین کی بات پر اماں ہکا بکا اس کی جانب دیکھتی رہیں۔ کیا بات کر رہی ہو نورین؟ یہ روبینہ کے شوہر کا پیسہ ہے، اگر وہ دونوں بیٹیوں کو پڑھانا چاہتا ہے تو میں اسے منع کس طرح کروں؟ اماں کی بات پر نورین نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی، منع کرنے کو کون کہہ رہا ہے بھائی، اور کون کہہ رہا ہے کہ آپ سکندر بھائی کو بتائیں کہ ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ روبینہ کو زیادہ سر پر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سکندر آپ کا بیٹا ہے جو باہر کے ملک میں کما رہا ہے، اس کا شوہر وہ بات میں ہے، اس لیے گھر میں جو کچھ بھی ہوگا وہ آپ کے فیصلے سے ہوگا۔ اب آپ بتا دیں آپ کے لیے بہو اہم ہے یا پھر بیٹی؟ نورین نے ماں کو ایموشنل بلیک میل کیا۔ ان کے اندر زیادہ سمجھ بوجھ نہیں تھی، بس جیسا نورین نے کہا انہیں ویسا ہی سمجھ میں آ گیا۔ اگلی صبح روبینہ دوبارہ سے اسکول جانے کے لیے تیار ہوئی تو یکدم ساس سامنے آ گئی۔ کہاں جا رہی ہو روبینہ؟ انہوں نے کڑے تیوروں سے پوچھا تو روبینہ نے حیران ہو کر انہیں دیکھا۔ اماں، میں نے آپ کو رات کو بتایا تو تھا کہ ایڈمیشن نہیں ہو سکا بچوں کا، آج دوبارہ جاؤں گی، اب پھر جا رہی ہوں، روبینہ نے جواب دیا تو اماں یکدم برس پڑیں۔ کس خوشی میں بچیوں کو اتنے مہنگے اور اعلیٰ اسکول میں پڑھانا ہے؟ تم خود بھی اتنی پڑھی لکھی ہو، آج کیا کر رہی ہو؟ چولہا چوکی کر رہی ہو نا؟ انہوں نے بھی وہی کرنا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی تعلیم پر اتنا پیسہ خرچ کرنے کی۔ میرا سکندر وہاں پر اپنی ہڈیاں گلا کر کما رہا ہے، اس لیے نہیں کہ تم فالتو اسکول والوں کے چونچلے پورے کرو۔ اب لاؤ وہ پیسے لا کر مجھے دو جو بچیوں کی فیس کے لیے سکندر نے بھیجے ہیں۔ روبینہ آنکھیں پھاڑے ساس کو دیکھتی رہی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر ساس نے گرج کر اسے خاموش کروا دیا۔ میرے آگے زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی سکندر کو فون کر کے کہہ دوں گی
کہ تمہاری بیوی میرے فیصلے پر اعتراض کرتی ہے اور اگر تمہیں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو تم اپنی ماں کے گھر چلی جاؤ، مگر میں نے کہہ دیا کہ دونوں بیٹیوں کی تعلیم پر پیسہ خرچ نہیں ہوگا تو نہیں ہوگا۔ انہوں نے کون سا ہمیں لوٹا کر کچھ دینا ہے؟ روبینہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اماں کو بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا ہے، مگر وہ ساس سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ خاموشی سے اندر گئی اور جتنی رقم سکندر نے بچیوں کے داخلے کے لیے بھیجی تھی وہ ساری لا کر ساس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس کا دل اتنا بوجھل ہو رہا تھا کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے ساس سے اجازت لی کہ وہ آج ایک دن کے لیے ماں کے گھر جانا چاہتی ہے۔ اماں نے باخوشی اسے اجازت دے دی۔ اس نے دونوں بیٹیوں کو لیا اور رکشہ کر کے ماں کے گھر چلی گئی۔ پیچھے نورین لپک کر کمرے سے باہر آئی تھی اور اس نے ماں کے ہاتھ سے ایڈمیشن کی ساری رقم چھین لی۔ بیٹوں کو اس نے پہلے ہی تیار کر رکھا تھا۔ اماں کو اس نے رکشے میں ساتھ بٹھایا اور اسی اسکول پہنچ گئی جہاں روبینہ بیٹیوں کا داخلہ کروانا چاہتی تھی۔ پرنسپل نورین کو دیکھ کر حیران رہ گئی، مگر آج نورین نے ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی سے بات کی۔ پرنسپل کو نورین سے کیا لینا دینا تھا؟ اس نے ایڈمیشن کی فیس وصول کی اور اس کے دونوں بیٹوں کا داخلہ کر لیا۔ نورین بڑی خوشی خوشی گھر واپس آئی۔ اس نے جو چاہا تھا وہ کر لیا تھا۔ اگلے دن روبینہ واپس آئی تو اس کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا جب اس نے نورین کو بچوں کو اسی اسکول کا یونیفارم پہنا کر تیار کرتے ہوئے دیکھا۔ نورین کی آنکھوں میں فاتحانہ چمک تھی۔ روبینہ کو پتہ چل گیا کہ کل اماں نے یہ سب کیوں کیا تھا۔ وہ دل محسوس کر کے رہ گئی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر ایک اور عجیب بات ہوئی۔ سکندر کا گھر میں فون آتا تو سارے گھر والے فون کے ساتھ چپک کر کھڑے ہو جاتے۔ روبینہ کی باری ہی نہ آتی، یہاں تک کہ گھر کا بچہ بچہ سکندر سے بات کر لیتا، مگر نورین پوری احتیاط کرتی کہ روبینہ سکندر سے بات نہ کر پائے۔ ایک ہفتہ گزرا، نورین کے بچے اسکول جاتے رہے۔ روبینہ کو شدید پریشانی ہو رہی تھی، وہ اپنی بیٹیوں کی تعلیم کے سلسلے میں بہت پریشان تھی۔ سکندر سے بات ہو نہیں پا رہی تھی، تعلیمی سال ضائع ہونے کا خطرہ تھا اور ایک روز اماں نے زبردستی اس کی دونوں بیٹیوں کو لیا اور قریبی سرکاری اسکول میں داخل کروا کر آ گئیں۔ روبینہ کا دل خون کے آنسو رونے لگا، مگر انہوں نے اسے جھڑک کر خاموش کر دیا۔ کچھ نہیں ہوتا، اگر گورنمنٹ اسکول میں پڑھیں گی تو اسکول نزدیک ہے، سب میرے جاننے والے لوگ ہیں، کوئی اونچ نیچ ہوئی بھی تو بھی ہم لوگ فوراً یہاں سے جا سکتے ہیں۔ وہ اسکول تو بڑا ہی دور ہے، وہاں کوئی ضرورت نہیں بچیوں کو بھیجنے کی۔ جس دن بچیوں کا اسکول میں پہلا دن تھا، روبینہ انہیں تیار کرتے ہوئے بامشکل اپنے آنسو چھپانے لگی۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر اس نے خود پر قابو پایا اور جلدی سے دونوں بچیوں کو بیگ پہنا کر گھر سے باہر لے گئی۔ نورین کے بچے وین میں اسکول جا رہے تھے، روبینہ کے پاس تو رکشے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ اس نے دونوں بچیوں کا ہاتھ پکڑا اور پیدل ہی اسکول کی جانب جانے لگی۔ تھوڑی ہی دور اسکول تھا، وہاں پہنچ کر روبینہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ اسکول کا کوئی حال نہ تھا۔ بے حد بڑے احاطے کے اندر ایک جانب 3-4 بھینسیں بندھی ہوئی تھیں۔ 8 بجنے والے تھے، مگر ابھی تک تو اکا دکا بچے ہی اسکول کے اندر نظر آ رہے تھے، اور وہ بھی کسی نے یونیفارم پہنا تھا اور کسی نے نہیں، اور کسی کی ناک بہہ رہی تھی۔ سامنے ہی 2 ٹیچر اسکول کی ٹوٹی ہوئی منڈیر پر بیٹھی آپس میں خوش گپیاں کر رہی تھیں۔ روبینہ چلتی ہوئی ان کے پاس گئی۔ السلام علیکم، میری بیٹیوں کی کلاس کون سی ہے؟ روبینہ نے شائستگی سے پوچھا تو ایک ٹیچر نے منہ میں پڑا ہوا پان زمین پر تھوکا اور کہنے لگی، ارے بی بی جہاں مرضی بٹھا دو، کہیں بھی پڑ جائیں گی تمہاری بیٹیاں، ابھی اسکول شروع ہونے میں کافی وقت ہے۔ اس نے جس طرح جواب دیا تو اس کا تو دل دھک سے رہ گیا۔ یہ سرکاری اسکول کا ماحول تھا، وہاں کے ٹیچرز، وہاں کے بچے، روبینہ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ روبینہ بچیوں کو لے کر وہیں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد بچے آنا شروع ہوئے۔ 9 بجے کے قریب ٹیچرز وہاں سے اٹھ کر اپنی کلاسوں میں گئیں تو انہوں نے روبینہ کو آواز دے کر اس کی بچیوں کو بھیجنے کا کہا۔ روبینہ نے دونوں بچیوں کو بھیج دیا۔ سامنے ہی کلاس میں ایک ماسٹر صاحب بچوں کو پڑھا رہے تھے۔ روبینہ کی دونوں بیٹیاں بھی اسی کلاس میں جا کر بیٹھ گئیں۔ ٹوٹی پھوٹی کرسیاں تھیں، چھتوں پر نہ پنکھے تھے اور نہ ہی کوئی اور سہولت۔ روبینہ کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے سہولتوں سے تو اتنی خاص غرض نہیں تھی، مگر بس وہ یہ چاہتی تھی کہ بچیوں کی تعلیم اچھی ہو، جو کہ بظاہر نظر نہیں آ رہی تھی۔ روبینہ شکستہ دل کے ساتھ اسکول سے گھر واپس پلٹ آئی۔ آگے کاموں کا ایک انبار اس کے انتظار کر رہا تھا۔ روبینہ جھنجھلا گئی، آخر کیا مصیبت ہے؟ ایک ہی تو بات کہی تھی اس نے اپنے شوہر سے، مگر وہ بھی اس کی نند نے پوری نہیں ہونے دی۔ اس کے دل میں نورین کے خلاف نفرت کا ایک طوفان سا اٹھ رہا تھا، مگر وہ کیا کرتی، مجبور تھی۔
نورین بچوں کو اعلیٰ اسکول میں بھیجنے کے بعد اب بے حد خوش تھی۔ سارا دن فون پر سسرالی رشتہ داروں سے گپے ہانکتی، مگر سسرال جانے کا کوئی نام نہ لیتا تو اس کی جان پر بن آتی۔ بھلا یہاں جو سہولتیں میسر تھیں وہ وہاں کہاں تھیں؟ یہاں بھابھی پکا کر دیتی تھی، ماں پیسے نکال کر ہاتھ پر رکھ دیتی تھی، بھائی سے فون پر جو فرمائش کرو پوری ہو جاتی تھی۔ یہ سب کچھ اسے سسرال میں تو نہیں مل سکتا تھا، اور وہ اتنا گھاٹے کا سودا کرنے والی نہیں تھی۔ نورین نے روبینہ کی آواز سنی تو فوراً کمرے سے نکل آئی۔ چھوڑ آئی بھابھی بچیوں کو گورنمنٹ اسکول میں؟ اس کی آواز میں طنز تھا۔ روبینہ نے اسے نظر انداز کر دیا۔ ارے آپ بلا وجہ اتنی فکر کر رہی ہیں، گورنمنٹ اسکول میں بہت اچھی پڑھائی ہوتی ہے، اور ویسے بھی لڑکیوں نے پڑھ لکھ کر کرنا ہی کیا ہوتا ہے، گھر ہی سنبھالنا ہوتا ہے نا، وہ گورنمنٹ اسکول سے پڑھ کر بھی سنبھال لیں گی۔ میرے بیٹے تو ماشاءاللہ اتنے اچھے اسکول میں جاتے ہیں، جس سے بھی بتاتی ہوں وہ حیران ہوتا ہے، کتنے اعلیٰ اور مہنگے اسکول میں دونوں بیٹوں کی تعلیم ہو رہی ہے۔ نورین کی بات پر روبینہ پھر خاموش سی رہ گئی۔ اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی 12 بجے اسے بیٹیوں کا انتظار شروع ہو گیا۔ 12:30 بجے کے قریب اچانک ہی دروازہ بجا۔ روبینہ چونک گئی۔ اس نے فوراً جا کے دروازہ کھولا۔ سامنے ہی دونوں بیٹیاں کھڑی تھیں، مگر روبینہ کا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ دونوں کی حالت بے حد بری ہو رہی تھی۔ ان کے بال جو صبح سلیقے سے بنائے تھے اب بکھرے ہوئے تھے، اور ان میں مٹی تھی۔ پورے چہرے اور جسم پر جا بجا مٹی اور کیچڑ لگا ہوا تھا۔ دونوں بیٹیاں بری طرح سے سسک رہی تھیں۔ روبینہ کا دل گویا ہاتھ میں آ گیا۔ کیا ہوا میری بیٹیوں کو؟ کیا ہوا؟ کس نے مارا ہے؟ اس نے دونوں بیٹیوں کو پیار سے اٹھایا اور اندر لے آئی۔ وہ بری طرح سے سسک رہی تھیں اور خوفزدہ تھیں۔ ساس بھی کمرے سے نکل کر وہیں باہر آ گئی تھی۔ ہائے ہائے، بچیوں کا کیا حال بنا کر بھیجا تھا روبینہ؟ کیا ٹھیک سے تیار نہیں کیا تھا؟ یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے مٹی کے میدان میں کھیل کود کر واپس آئی ہیں۔ اسکول سے پڑھ کر آنے والے بچوں کی شکل تو ایسی نہیں ہوتی، ساس نے غصے سے کہا، مگر روبینہ کا دھیان تو روتی ہوئی بیٹیوں کی طرف تھا، اور تبھی اس کی نظر ایک بیٹی کی گال پر پڑی۔ وہاں سرخ رنگ کا 5 انگلیوں کا نشان چھپا ہوا تھا۔ امی، ماسٹر نے بہت مارا ہے، میں اسکول میں نہیں جاؤں گی، یہاں ماسٹر بہت مارتا ہے، بات بات پر ڈنڈے سے بھی مارتا ہے، کہہ رہا تھا سبق سناؤ، میں نے بتایا بھی کہ آج پہلے دن آئی ہوں، روبینہ کی بڑی بیٹی سسکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ روبینہ اپنی جگہ ساکت سی رہ گئی۔ اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ روبینہ کی ساس نے یہ سب دیکھا تو سٹ پٹا گئی۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، اسکولوں میں ہوتا رہتا ہے، مار بھی پڑتی رہتی ہے، بچوں کو تم کیوں بلا وجہ فکر مند کر رہی ہو؟ روبینہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ اماں نے بات سنبھالنے کی کوشش کی، مگر روبینہ نے قسم کھا لی تھی کہ اب وہ دوبارہ اس گندے اسکول میں اپنی بچیوں کو نہیں بھیجے گی۔ نہیں ہوتا اس طرح اسکولوں میں اماں، اسکول کی حالت دیکھی تھی آپ نے؟ وہاں بیٹھی ہوئی ٹیچرز کہیں سے بھی پڑھی لکھی نہیں لگ رہی تھیں۔ میں اس گھٹیا اسکول میں اپنی بیٹیوں کو ہرگز نہیں بھیجوں گی۔ آپ نے سکندر کی کمائی سے اپنی بیٹی کے گھر کو سنوارنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ سکندر نے وہ پیسے میری بیٹیوں کے اسکول کے لیے بھیجے تھے، مگر آپ نے نورین کے بچوں کا داخلہ کروا دیا، اور اب چاہتی ہیں کہ میں اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں پڑھا لوں۔ روبینہ نے یکدم چلا کر کہا۔ نورین فوراً سے آگے آئی۔ اماں دیکھیں کس طرح زبان چل رہی ہے اس کی، میرے بھائی کی کمائی پر میرا بھی حق ہے، اسے کتنا برا لگ رہا ہے، بلا وجہ اس کی تو نظر ہے میرے دونوں بیٹوں کی پڑھائی پر، حسد کا شکار ہو رہی ہے یہ۔ نورین نے چلا چلا کر ماں کو اس کے خلاف کیا، اور پھر دونوں ماں بیٹیاں دونوں جو شروع ہوئیں تو روبینہ ہکا بکا رہ گئی۔ ان دونوں نے روبینہ کے ماں باپ، بہن بھائی اور اس کی 7 نسلوں کو نہ بخشا۔ ان کے خیال میں روبینہ ایک ناشکری اور حاسد عورت تھی، جس سے اپنی نند کی خوشیاں برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ جھگڑا اتنا بڑا کہ روبینہ کی ساس نے اس پر ہاتھ بھی اٹھا دیا۔ روبینہ خاموش رہی، رونے اور سسکنے کے سوا اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد سکندر کا فون آیا، مگر نورین اور اماں دونوں نے ہی اسے کچھ نہ بتایا۔ وہ دونوں ہنس ہنس کر نارمل انداز میں سے باتیں کر رہی تھیں اور گھر کے خرچے گنواتی رہیں۔ روبینہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طرح سکندر سے بات کر لے، مگر وہ اپنی ساس اور نند سے سخت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے کس چالاکی سے روبینہ کی بیٹوں کا حق دوسروں کو دیا تھا۔ ساس اٹھتے بیٹھتے اسے تانے دیتی، اچھے بھلے اسکول میں ڈالا تھا، مگر اس عورت کی عقل پر تو پردے پڑے ہیں، بس میری بیٹی کے بچوں کے پیچھے پڑی ہے، ان کے حسد میں اپنا بھی گھر اجاڑ رہی ہے۔ روبینہ خاموش رہتی۔ اس روز ساس کے تھپڑ نے اسے سب کچھ سمجھا دیا تھا کہ اس کی اس گھر میں کیا حیثیت ہے، مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ بیٹیوں کے مستقبل کے لیے کیا کرے۔ اس کی دونوں بیٹیاں سارا دن گھر سے باہر کھیلتی رہتیں،
خود روبینہ کو ساس اور نورین کچن میں کھپائے رکھتی، پورا دن اسے اتنا کام بتاتی کہ وہ بچیوں کو اپنے پاس بٹھا ہی نہ سکتی۔ اور ایسے ہی ایک روز اچانک تقدیر کو روبینہ پر رحم آ گیا۔ صبح 10 بجے کا وقت تھا جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اماں اور نورین ڈرائنگ روم میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے وہیں سے آواز لگائی، اے روبینہ، ذرا دروازہ کھول، کون آیا ہے؟ روبینہ آٹے میں لتھڑے ہوئے ہاتھ لیے کچن سے باہر نکلی اور اس نے دروازہ کھول دیا اور وہ حیران رہ گئی کیونکہ دروازے کے باہر مسکراتا ہوا چہرہ لیے سکندر کھڑا تھا۔ روبینہ کو دیکھتے ہی وہ ٹھٹک سا گیا۔ کیا حال بنا رکھا ہے؟ اپنا ہاتھ تو دھو لیتی دروازہ کھولنے سے پہلے، وہ شوخ لہجے میں کہتے ہوئے اندر آیا تو روبینہ خاموش سی رہ گئی۔ سکندر کے گھر آتے ہی گھر میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ نورین اور اماں دونوں بکھلا کر اٹھیں۔ انہیں پتا نہیں تھا کہ سکندر اس طرح بغیر اطلاع دیے آ جائے گا۔ ارے بیٹا، تم بغیر بتائے چلے آئے؟ بتا دیتے، ہم تمہارے آنے کے لیے کچھ اہتمام کر لیتے، ساس نے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ تو سکندر کہنے لگا، ارے اماں، میں نے سوچا جا کر سرپرائز دیتا ہوں، اسی لیے اچانک آ گیا۔ بچے کہاں ہیں؟ اس نے نورین اور روبینہ دونوں سے ایک ساتھ پوچھا۔ روبینہ نے سر جھکا لیا۔ نورین اس اچانک آفت پر گھبرا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ جوڑ توڑ کر کے کوئی جواب دیتی، اچانک کھلے دروازے سے ہنستی کھلکھلاتی ہوئی سکندر کی دونوں بیٹیاں اندر داخل ہوئیں۔ روبینہ نے مڑ کر دیکھا اور اس کے ساتھ سکندر نے بھی، اور سکندر تو گویا زمین میں گڑ کر رہ گیا۔ گلی میں کھیلتی ہوئی دونوں بیٹیاں اندر آئی تھیں۔ ان کا کوئی حال نہ تھا، مٹی سے لتھڑے ہوئے ان کے کپڑے اور بال تھے۔ دونوں لاپرواہی سے بہتی ہوئی ناک کو ہاتھ سے صاف کر کے پورے چہرے پر مل رہی تھیں۔ ان کی زبان اور ان کے طور طریقے بالکل گلی میں کھیلنے والے بچوں جیسے ہو رہے تھے۔ سکندر گھبرا گیا۔ اس نے بیٹیوں کو آواز لگائی، بیٹا ادھر آؤ۔ روبینہ نے بھی کہا، بابا آئے ہیں، پاس آؤ۔ دونوں بیٹیاں ٹھٹک کر رک گئیں اور پھر ایک دم شرما کر باپ کے پاس آ گئیں۔ سکندر نے انہیں پیار کیا۔ وہ اب تک سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اسکول جانے کے وقت دونوں بچیاں گھر میں کیا کر رہی ہیں۔ اچانک ہی دونوں بچیوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی۔ چھوٹی تھی، نہیں جانتی تھی کہ باپ ابھی آیا ہے تو انہیں کس طرح سے بات کرنی ہے۔ اچانک ہی ایک بچی کے منہ سے گلی میں سے سیکھی ہوئی گالی نکل گئی۔ سکندر اپنی جگہ پر دنگ رہ گیا۔ یہ کیا ہے؟ اتنی زیادہ فیس لینے کے باوجود اسکول والے یہ سب سکھا رہے ہیں کیا بچیوں کو؟ سکندر نے سخت نگاہوں سے روبینہ کی جانب دیکھا اور روبینہ نے نورین اور اماں کی جانب، جو اب آئیں بائیں شائیں کر رہی تھیں۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا بات بنائیں۔ ہماری بیٹیاں اسکول نہیں جاتی سکندر، جس اسکول میں داخلے کے لیے پیسے آپ نے بھیجے تھے وہاں نورین نے اپنے بچوں کا ایڈمیشن کروا دیا ہے۔ اماں نے میری بیٹیوں کا داخلہ گورنمنٹ اسکول میں کروایا تھا، مگر میں وہاں کا ماحول دیکھ کر گھبرا گئی۔ ماسٹر بچیوں کو بہت مارتے تھے، اس لیے میں نے انہیں دوبارہ گورنمنٹ اسکول میں نہیں بھیجا۔ اب میں سارا دن کچن میں کام کرتی ہوں، اس لیے دونوں بچیوں کا جہاں جی چاہتا ہے وہاں کھیلتی رہتی ہیں۔ روبینہ نے لگی لپٹی رکھے بغیر دو ٹوک انداز میں سکندر کو بتا دیا۔ سکندر نے بے یقین نظروں سے مڑ کر نورین کی جانب دیکھا، جس نے ڈٹھائی سے بولا، ہاں تو بھائی، بیٹیوں نے پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے؟ میرے بیٹے پڑھیں گے لکھیں گے تو کما کر آپ لوگوں کو ہی دیں گے، آپ کا ہی فائدہ ہوگا۔ نورین کی بات پر سکندر اچانک غصے میں آ گیا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تمہارے بیٹے کمائیں گے تو ہمیں کیوں دیں گے؟ تم اپنا ساز و سامان سمیٹو اور اپنے گھر جاؤ، وہاں جا کر بچوں کو جہاں مرضی پڑھانا ہو پڑھاتی رہنا، مگر میری بیٹیوں کو تعلیم سے محروم رکھنے کا حق تمہیں کس نے دیا تھا؟ کمانے کے لیے نہیں پڑھایا جاتا، اچھی تعلیم و تربیت کے لیے پڑھایا جاتا ہے، اور میں کسی کو اتنا حق نہیں دیتا کہ وہ میری بیٹیوں کا حق مارے۔ سکندر کی سخت آواز پر اماں نے کچھ کہنا چاہا، مگر سکندر نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش کرا دیا۔ وہ اپنی ماں اور بہن کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا۔ افسوس تو یہ تھا کہ اسے اس بارے میں پہلے پتہ ہی نہیں تھا۔ اس نے روبینہ سے یہ شکایت بھی کی، مگر اس نے کہا کہ اس سے فون پر بات نہیں ہو پاتی، اس لیے سب چیزیں اس نے سکندر کو نہیں بتائیں۔ سکندر نے روبینہ سے کہا کہ دونوں بیٹیوں کو تیار کرے، وہ ابھی ان کا داخلہ کروانے جائے گا۔ روبینہ خوشی سے سرشار ہو گئی اور اسی روز روبینہ اور سکندر نے جا کر بیٹیوں کا داخلہ اسی اعلیٰ اسکول میں کروا دیا۔ نورین اپنا ساز و سامان سمیٹ کر اپنے سسرال جاتی ہی بنی۔ مہنگے اسکول کی فیس وہ کہاں سے ادا کرتی؟ چند مہینے تک بچوں کو ادھار مانگ کر پڑھایا، مگر آخرکار اس نے دونوں بچوں کو نکال کر سرکاری اسکول میں ڈال دیا۔ سچ ہے، جو گڑھا اس نے روبینہ کے لیے کھودا تھا، آخرکار اس میں خود جا گری تھی۔